अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। और आज का दिन हमारे लिए पूरे हफ्ते के दिन से ख़ास होता है, क्योंकि जो लोग पूरे हफ्ते नमाज़ नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला ने ये दिन उनके लिए बनाया है कि हम अपने ऊपर वाले को याद कर सकें और उसके लिए सजदा कर सकें, उसको अपने दिल में महसूस कर सकें कि हम किसी के बनाई हुई मखलूक हैं, दुनिया में उतारे हुए हैं किसी के बनाए हुए, तो हम उसको याद करके और इस चीज़ का एहसास कर सकें। इसलिए आज के दिन सभी के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, सभी को नहाना चाहिए और नमाज के लिए खड़ा होना चाहिए। कुरान शरीफ जो लोग पढ़े हुए हैं उन्हें अपनी कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना चाहिए, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ो। सूरह जुमा बनी हुई है जुमा के दिन के लिए, अगर सूरह जुमा पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ है, सूरह कहफ अगर हम जुमे की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं, सूरह जुमा पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम पूरे हफ्ते के लिए अल्लाह के रहम व करम में हाजिर हो जाते हैं और हमारे लिए अल्लाह ताला के घर पे वो नूर हमें चपेट में ले लेता है कि इस इंसान ने अल्लाह की इबादत की है, तो इसकी रखवाली का मेरा ज़िम्मा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दुनिया की ही मसरूफियात में मसरूफ़ रहते हैं, कभी कहीं है, कभी कहीं, कभी कहीं, और धीरे धीरे करके एक जैसे कैंडल जल जाती है, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती चली जाती है। बचपन कब आता है कब चला जाता है याद भी नहीं रहता, और जवानी कब आती है कब चली जाती है, क्योंकि हमारे वालिद इस चीज़ को कहते हैं कि बेटा पता भी नहीं चलता है कि जवानी और बचपन हमारा कब आया और कब चला गया और कब हम बुढ़ापे में दाखिल हो गए, हमें पता ही नहीं चला कुछ भी। तो इसलिए सुनकर इस चीज़ का एहसास होता है कि इसी तरीके से हमारी भी बचपन कब चला गया हमें नहीं पता, और इसी तरीके से हमारी जवानी कब चली जाएगी हमें नहीं पता, और हम भी बुढ़ापे में शरीक हो जाएंगे हमेशा के लिए। और कहते हैं बुढ़ापा आना, बुरा आपा आना, बुरा वक्त आना। ज़ईफ़ी से पैगंबरों ने और आकर दुनिया से जाने वाले तमाम सारे लोगों ने पनाह मांगी है कि हमें अल्लाह ताला बुढ़ापा मत देना, हमें अल्लाह ताला ज़ईफ़ी मत देना। क्योंकि जैसे बचपन में माँ बाप हमारा ख़याल बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, वो हमारी लंबी उम्र की दुआ करते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में बहुत सारी औलादें माँ बाप को बोझ समझने लगती हैं और वो ये सोचने लगती हैं कि पता नहीं इनसे हमें कब छुटकारा मिलेगा और ये कब हमें छोड़कर इस दुनिया से जाएंगे। बहुत सारे लोग उन्हें ये नहीं सोचते कि हमारे सर पे एक अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं, हमारे सर पे एक छतरी की तरह काम करते हैं। बड़े बूढ़े जो होते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर के, वो एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं, एक छतरी की तरह होते हैं। क्योंकि पेड़ बूढ़ा हो जाता है, वो फल नहीं देता लेकिन छाया ज़रूर देता है। बड़े बूढ़े जो होते हैं वो हमारे काम नहीं करते, लेकिन वो हमें ज़िंदगी जीने की सीख सिखाते हैं। कहते हैं बुजुर्गों के माइंड में एक लाइब्रेरी है, उनके बाल बहुत सारे बड़े बूढ़ों का एक कहावत होती है कि हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, तो तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं उनके बाल, कि उनको ये पता होती है कि कौन इंसान हमारे साथ कैसा रवैया इख्तियार करता है, जो हमारे दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में काम आता है, तो वो हमारा अपना कहा जाता है। और बहुत सारे लोग हमारे सुख में काम आते हैं लेकिन दुख में नहीं काम आ पाते। तो बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है इस जगह पर कि वो मजबूरी में काम नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पास होकर भी दूर होते हैं, और बहुत सारे लोग पास होकर भी मजबूर होते हैं कि हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो आपके काम नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हो और नेकियां करते हो, कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल, तो उसको क्या चीज़ का मतलब है कि जो भी करो उसे छोड़ दो नेकी करके, तो अल्लाह ताला दूसरी जगह असबाब पैदा कर देता है, दूसरी जगह से इंसान आने लगते हैं, दूसरी जगह आपके नए कांटेक्ट होने लगते हैं और दूसरी जगह से आपको हेल्प मिलने लगती है। ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं अक्सर करके ये चाहती हूँ कि मैं किसी के भी साथ कुछ भी करूँ तो मैं सीधे हाथ से करूँ, तो मेरे उल्टे हाथ को पता ना चले। तो अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं सीधे हाथ से और उल्टे हाथ को नहीं पता चलता, तो वो नेकी कबूल होती है अल्लाह के घर हमारी, ना कि हम सबको बताएं, ना कि हम सबको सबके साथ अच्छा करते हैं तो उसको गाएं, तो फिर वो नेकी हमारी ज़ाया हो जाती है।
اگر جس انسان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر دیتے ہو اور وہ آپ کی اپنے منہ سے تعریف کر دیتا ہے آپ کے سامنے یا 4 لوگوں کے سامنے، تو وہ نیکی جو وہ دنیا میں ہی کام آ جاتی ہے، وہ اسٹاک نہیں ہوتی ہے آپ کی۔ جیسے آج ہی آپ نے پیسے کمائے اور آج ہی آپ نے اڑا دیے، آج ہی آپ نے پیسے کمائے آج ہی خرچ کر لیے، آج ہی بہت کوئی اچھی سی چیز ہوئی اس کو آج ہی ختم کر لیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے گلک میں دھیرے دھیرے پیسے جمع کیے اور پھر ایک ساتھ آپ جب کھولتے ہو تو بہت سارے نکلتے ہیں ایک ساتھ، تو آپ کو الگ ہی خوشی ہوتی ہے کہ یہ الگ ہی چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نیکی جو ہے اپنے گھر پہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو کئی جگہ میں نے یہ چیز خود بھی نوٹس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے، ہر ذات کے لیے، ہر پرندے کے لیے، ہر چرندے کے لیے ایک ہی سورج بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چاند بنایا ہے، ایک ہی زمین بنائی ہے اور ایک ہی آسمان بنایا ہے۔ ہر جگہ کا انسان الگ الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کی لوگوں کی پہچان الگ الگ ہوتی ہے۔ کہیں پر ساؤتھ افریقہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں، امریکہ کے لوگ گورے ہوتے ہیں، تو کہیں کے کیسے ہوتے ہیں، ہندوستان کے نارملی ہوتے ہیں، کہیں کالے بھی ہیں، گہوا کلر بھی ہے اور فیئر کلر بھی ہے، ہر طریقے کے الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بنانے والی ذات تو ایک ہی ہے نا۔ بارش کبھی کسی شہر میں ہوتی ہے، بارش کبھی کسی شہر میں ہوتی ہے، اور برسانے والی ذات تو ایک ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند الگ الگ گراتا ہے۔ تو اس چیز سے کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے آسمان میں جو ہمیں بنا کر دنیا میں اتارتا ہے۔ ہم اگر ایک گڑیا بھی کہیں بازار سے خریدتے ہیں تو وہ گڑیا بھی بنانے والی کوئی فیکٹری ہوتی ہے، وہاں پر کوئی کاریگر ہوتے ہیں، تو اس فیکٹری کا مالک ایک ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے تمام سارے کاریگر ہوتے ہیں اور تمام سارے ٹوائز بنا کے تیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن اس نے ہم سب کو الگ الگ بنایا، اور ہمیں بنانے والے اللہ نے کہتے ہیں چہرہ ہمارا اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے اور باقی ہمارا پورا جسم فرشتے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھیے میرے والد جو ہیں نا، میرے والد نے گیتا بھی پڑھ رکھی ہے، کیونکہ جہاں میرے والد پڑھتے تھے نا تو کہہ رہے تھے میرے کالج کے پاس بیٹا مندر تھا، تو اس مندر میں گیتا رکھی رہتی تھی اور میرے ابا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب میرا انٹرویل ہوتا تھا تو میں اسکول سے نکلنے کے بعد وہاں پر جو رہتے تھے مندر میں جو رہتے تھے نا، ان سے ہمارے ابا کی دوستی کر لی تھی ہمارے ابا نے، کیونکہ ہمارے ابا کے والد نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں نا ایک انسان کا جب باپ نہیں ہوتا تو وہ بہت سارے لوگوں میں اپنے باپ جیسی محبت پانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ 2.5 سال کے میرے والد تھے جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کہہ رہے تھے مجھے بہت معمولی سی ایسی ایک جھلک سی یاد ہے کہ میرے ابا تھے جو مجھے سینے پہ بٹھا لیتے تھے اور گود میں بٹھا لیتے تھے، پیار کرتے تھے، بہت ہلکی سی معمولی سی جھلک محسوس ہوتی ہے، ورنہ مجھے اپنے ابا کے بارے میں بالکل بیٹا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور ہم نے اپنی ماں کو بچپن میں کھویا تھا، تو ہم ہر لیڈیز میں جو بھی عمر دراز لیڈیزیں ہوتی ہیں نا اور وہ سڑک سے گزر رہی ہوتی ہیں، کہیں بیٹھی ہوتی ہیں، باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے چہرے میں ہم اپنی ماں تلاش کرتے ہیں، ہمیں اپنی ماں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ مندر میں جو رہا کرتے تھے نا وہ پڑھتے تھے اس گیتا کو، تو ہمارے ابا کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ کیا تم مجھے اس کو پڑھنے کے لیے دے دو گے، میں چھو لوں اس کو اور میں پڑھ لیا کروں؟ تو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ کہہ رہے تھے تھوڑے دن انہوں نے مجھے پڑھ کے بتایا، پھر دھیرے دھیرے کر کے میں نے خود اس کو پوری گیتا کو پڑھا ہوا ہے۔ وہ بہت ساری گیتا کی باتیں ہمیں بتاتے بھی ہیں اور وہ ان منتروں کو، ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں۔ تو ہر انسان کا اپنا ایمان ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا دھرم ہوتا ہے، تو ہمیں ویسے بھی ہمارا مذہب ہو یا کسی کو بھی ایک دوسرے کو برا کہنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہیں پر ہے ماہم۔ تو دیکھیے میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر پر نان مومڈن ہم لوگ سب ایک ہی جگہ ہو کر رہتے ہیں۔ ہمارے گھر پہ بہت سارا، جہاں ہمارے پاپا رہتے ہیں والد، وہاں پر گاؤں کا علاقہ ہے، تو وہاں پر ہماری کھیتی باڑی ہے ابا کی، تو وہ ہماری کھیتی باڑی جو ہوتی ہے نا وہ انہی نان مومڈن لوگوں کے پاس رہتی ہے، تو ان لوگوں کے گھر سے آنا جانا، ہمارے بھائی ڈاکٹر وغیرہ ہیں تو وہ بھی ان کے گھر پہ مٹھائیاں وغیرہ بہت آنا جانا، گفٹ اتنے ایک سے ایک مہنگے گفٹ آتے ہیں ہمارے یہاں پر، ڈرائی فروٹ وغیرہ آتے ہیں تمام سارے۔ تو ڈنر سیٹ میرے پاس بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے گفٹوں کی وجہ سے میرے پاس ہیں بہت سارے، تو ہم لوگ ایک دوسرے کے یہاں دیتے ہیں، لیتے ہیں اور رشتہ رکھتے ہیں۔ شادی وادی میں بھی آنا جانا بہت ہوتا ہے ہمارے گھر سے، تو میں ان لوگوں سے بھی بہت محبت کرتی ہوں اور میری
دوستی بھی ہے، بہت گہری دوستی رہی ہے میری لڑکیوں سے بھی، اور ان کے گھر کے بڑے بوڑھوں سے بھی بہت گہری دوستی رہی ہے۔ تو مجھے ہر مذہب اچھا لگتا ہے، میں کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتی، اور نہ ہی میں کسی مذہب کو برا بولتی ہوں، کیونکہ دیکھیے جو انسان جس مذہب میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ آخری مذہب ہے، آخری، اس کے بعد قرآن کے بعد میں کوئی کتاب نہیں اتاری گئی۔ اس سے پہلے تمام ساری کتابیں اتری ہیں، تمام سارے نبی اترے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق بساتا ہے دنیا میں، پھر وہ نبیوں کو اتارتا ہے، ان کے ساتھ کتابوں کو اتارتا ہے، تو یہ سبھی کے ساتھ ہے۔ اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں اکیلے، مسلمانوں کے اولیاء انبیاء نہیں ہیں اکیلے، یہ لوگ یہ سبھی کے ہوتے ہیں، یہ سبھی کو ایک اچھا انسان بننے کی تاکید دیتے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کو برداشت کرنے کی ہمت دیتے ہیں، رشتوں کو نہ توڑنے کی سیکھ دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہے نا، اس میں شفا ہے۔ میرے ساتھ سبھی لوگ مل کر پڑھیں درود ابراہیم، جو کہ ہر دعا کو قبول کرتی ہے، ہر مصیبت کو دور کرتی ہے، قرضے کو بھی اتارتی ہے، مریض کو بھی شفا دیتی ہے، اور آپ جو بھی دعا مانگتے ہو اس دعا کو قبول کرتی ہے، کیونکہ درود ابراہیم نماز میں، قرآن میں، آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہو اس سے پہلے پڑھنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آپ کوئی بھی چیز بناتے ہو تو اس کو اچھے سے کسی چیز سے ڈیکوریٹ کرتے ہو، یہ چیز درود ابراہیم ہر چیز کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ مل کر سبھی لوگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درود شریف کو پڑھنے سے پیسوں کی تنگی دور ہوتی ہے، اگر یقین نہ ہو تو اس کو تھوڑے دن پڑھ کر دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس درود شریف کا ورد کرتی ہوں، اور سورہ اخلاص کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 دن تک 70,000 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس درود شریف کو بھی آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی آئی تھوڑی دیر میں، ابھی آ رہی ہوں 5 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درود ابراہیم تھی، اور اب میں پڑھ رہی ہوں۔ 70,000 فرشتے 1000 دن تک جس کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور 20 لاکھ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اس کو ایک بار پڑھنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس درود شریف کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، لیکن اس کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کو مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگر وہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اس طریقے سے پڑھنے سے یہ قرآن شریف مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے اور قرآن سے محبت کرتے ہیں تو وہ لوگ اس طریقے سے سورہ اخلاص پڑھتے رہا کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر انسان زندہ ہوتا ہے تو قرآن اس کو ہر جگہ بچاتا ہے۔ جب منکر نکیر نیلی آنکھوں والے فرشتے قبر کے اندر حاضر ہوں گے تو یہ قرآن آپ کو وہاں پر بچائے گا۔ انگلش، میتھ، ہندی دنیا میں کام آتی ہے، عربی اور اردو آخرت کی تیاری کراتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنے رہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایک دوسرے تک پہنچاتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھنے کی اور پڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں، اور اللہ سے ایک چیز ہمیشہ مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بنا کر اتارا ہے تو ہمیں آخرت میں بھی جگہ دینا اور ہماری بخشش کر دینا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ یہ چیز کہ آخرت میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ کہتے ہیں یہاں کی دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے بہتا ہوا پانی، جہاں پانی جا کر کسی کھیت میں جذب ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر کام ہو جاتا ہے اس کا تمام، لیکن جب تک ہم ہیں دنیا میں، جب تک ہم بہہ رہے ہیں، نہ جانے کس قبرستان میں جا کر ہماری مٹی جذب ہو جائے اور ہم ختم ہو جائیں۔ جس قبرستان سے اٹھائے گئے اس قبرستان میں ہماری مٹی دفن ہو جائے گی، اور ایک سے ایک ٹیلنٹڈ دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو نہ ہمارا کوئی نام و نشان ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی پہچان ہوتی ہے، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بس ہماری یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ کچھ انسان 10 سال کے لیے آتے ہیں، کچھ انسان 20 سال کے لیے آتے ہیں، کچھ انسان 50 سال کے لیے آتے ہیں، کچھ انسان 100 سال کے لیے آتے ہیں، بس کوئی انسان 10 دن کے لیے آتا ہے، کوئی انسان 15 دن کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا نظام ہستی ہر چیز میں دکھاتا ہے، ہر چیز میں دکھاتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں کامیاب کرے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں اور ایک دوسرے کی دکھ تکلیف پریشانی میں جہاں جہاں بھی ہماری کوشش ہو کرتے رہا کریں۔ کہیں پر ہم کسی کو منافع نہیں دے سکتے، فوائدہ نہیں دے سکتے، کسی کو کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے تو اس کی ہمارے لیے مجبوری ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، لیکن ہاں کسی بھی کے بھی ساتھ اچھا سلوک کرتے رہا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے اور برے کام کا بدلہ برا ہے۔ بس اس لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔